अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? भाई सूरह आले इमरान, आज उसका जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी सूरह जो कुरान शरीफ की है वो तो सूरह बकरा है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सूरह है जो तरतीब में भी तीसरे नंबर पे आती है, सूरह फातिहा, सूरह बकरा और फिर सूरह आले इमरान। आले इमरान में जिक्र किया गया इमरान जो है हज़रत मरियम के वालिद, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनके वालिद, और उनका बारे में आया, उनके नाम से सूरह है। और हज़रत इमरान ने जो है वो उनकी बेगम जो थी, क्योंकि वो बैतुल मक़दस में रहा करते थे, तो बैतुल मक़दस में एक रिवायत थी उस ज़माने में कि अपने बेटों को अगर नियत करते हैं कि बेटों को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ करना बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात समझी जा रही थी। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी बेगम थी, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे बेटा हुआ तो मैं और बल्कि हो बेटा, ताकि मैं उसको बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँ अल्लाह ताला की। यानी इबादत खाने की अहमियत कितनी ज़्यादा थी, इससे पता चलता है इस बात का। और शुरू से रही है और आज भी जारी है। तो मसाजिद की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत बहुत अजीम काम है। और बहरहाल तो उनके यहाँ अल्लाह ने दुआ तो कबूल की, औलाद दी, लेकिन बेटी दे दी। अब बेटी थी तो क्या हुआ कि वो इस तरह नहीं छोड़ सकते थे कि वक्फ कर दिया, बेटा लड़का चलो पल जाता है, रह जाता है, खिदमत करता है, सब कुछ होता है, लेकिन लड़की को नहीं छोड़ा सकता था। बहरहाल फिर इनके साथ ये हुआ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे और उनके रिश्ते में खालू में ख्याल में हुआ करते थे, खालू थे या इस तरह से कोई रिश्ता था उनका, या फूफा थे। तो बहरहाल उनकी कस्टडी में दिया गया हज़रत मरियम को के परवरिश के वास्ते। अच्छा, वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, तो हज़रत मरियम को देखते थे कि जब वो एक मतलब लड़की सी थी तो बड़ी पाक दामन तो थी ही, और माशाल्लाह इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा वो। तो उन्होंने देखा कि हज़रत मरियम के पास जब मिलने आते थे कभी, तो देखते थे उनके पास ऐसे फलों के छिलके या जैसे अंगूर के खोशे की डंडी जो होती है वो बड़ी होती थी। तो हैरान होते थे, कहते मरियम ये तो मौसम के फल नहीं हैं, मौसम में है ही नहीं, तो तुम्हारे पास कहाँ से आए? उन्होंने फरमाया कि तो अल्लाह ताला मुझे खिलाता है। तो बहुत हैरान हुए, तो समझ गए कि यकीनन इतनी ज़बरदस्त ये बच्ची इतनी अच्छी नेक यकीनन है और बहुत ही बाज और पाकदामन है। और बेशक उनको पता भी था कि क्या सिलसिला है, किस तरह उनकी वालिदा ने इस तरह मन्नत की थी, और फिर ठीक है बेटा नहीं हुआ लेकिन बेटी भी है, तो क्या ज़बरदस्त खातून है वो। तो समझ गए कि यकीनन ये बच्ची बड़े होके एक ज़बरदस्त अल्लाह की नेक बंदी होगी। तो उनको भी क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके दिल में भी ख्वाहिश जागी कि अल्लाह ताला काश मुझे भी ऐसे ही देता, और बल्कि बेटा देता तो मैं उसको ऐसी नेक साले बनाता या होता इस तरह का, तो मुझे बेफ़ख्र होता, खुशी होती कि मेरी औलाद भी इतनी नेक है जैसे ये बच्ची नेक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जब उनकी ख्वाहिश हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ या ख्वाहिश कबूल की, और फरिश्ता आया और उसने उनको अपने बेटे की बिशारत दी। और उस पर वो हैरान हुए, कहने लगे कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल इतना ज़ईफ़ हो चुका हूँ, और ऊपर से मेरी बीवी जो है वो बांझ हो चुकी है या बांझ है, तो ऐसे मेरी औलाद कैसे हो सकती है? तो फरिश्ते ने फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। आपने कैसे सोच लिया कि ये नहीं हो सकता? उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है, और वाकई ऐसा मुमकिन हुआ। वही उतरी अल्लाह ताला ने, बल्कि नाम तक, आने वाले बेटे का नाम तक रख दिया कि यहया। और ये भी बताया कुरान में कि इससे पहले किसी का नाम यहया नहीं था। तो इतनी ज़बरदस्त कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकती, बात इसमें से निकलती है अल्लाह ताला जो चाहता है कर सकता है। इतने बुढ़ापे में भी बांझ बीवी के बावजूद उनको बेटा दे रहे हैं, कोई मसला नहीं। और फिर आगे जा कर के देखा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी शादी शौहर के बेटा दे दिया, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त भी जब वो अपने फरिश्ता जब आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनको जो है वो रूह उनके अंदर फूंकी, तो
وہ حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی, کہنے لگی کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, تو میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہی بات کہی جبرائیل علیہ السلام نے بھی, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. جب وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا مسئلہ ہے. اور اتنے بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام دیے تو حضرت زکریا کو, تو پھر آپ کے بغیر شوہر کے بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا, جو اولاد کیوں نہیں ہو سکتی. اور خیر وہ لمبی کہانی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ, اور پھر اس کے بعد حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں اتنا بڑا معجزہ کہ وہ گود میں, اپنی ماں کی گود میں ان کو چپ کا روزہ, ان کا لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے کہا بھائی چپ رہ. اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ بس چپ رہتے تھے, یہ روزہ ہے, تو اگر تم چپ کا روزہ رکھ لیں. جب وہ لے کر آئیں بچے کو, کیونکہ وہ اتنا دور ان کو کہیں لے گئے تھے اور کہا تھا وہاں جا کے رہو, وہاں پہ بھی بڑے معجزاتی طور پہ وہ وہاں پر رہیں اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا چشمے کا. اور پھر جب ولادت ہو گئی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے لے آئیں, تو لوگوں نے دیکھا حیران, اور پھر پتا تھا کہ بنی اسرائیل کی حالت کیا ہے. بنی اسرائیل کو تو عادت تھی اس بات ہوگی کہ ٹونٹنگ اور باس پرس, خود جو چاہے کریں لیکن دوسرے سے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو انہوں نے پوچھا مریم یہ کیا کیا؟ اب یہ کہ نعوذ باللہ دنیا بھر کی باتیں, برا بھلا بھی کا الزامات کہ کیا ہوگا, اور یوں تم نے یہ دکھایا دن, اور یہ کہاں سے لے آئی. تو انہوں نے پھر ان کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ جب زیادہ سوال کریں تو چپ بول دینا کہ چپ کا روزہ, اشارے سے بولنا میرے چپ کا روزہ ہے, اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. انہوں نے یہی کیا کہ اشارہ دیا چپ کا روزہ میرا, وہ سمجھ گیا کہ اب کیا کریں اس سے, تو اس کا روزہ ہے, بول نہیں سکتی. دوسرے نے اشارہ بچے کی طرف کیا. جب بچے کہتا ہے وہ گہوارہ جو ہوتا ہے یا گود جسے کہتے ہیں, وہ بول پڑے. اور ایک نوزائیدہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ممکن ہے. تو وہ بول پڑے, بتایا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں, یہ تک بتا دیا, اور یہ یو ایس ایس ہے کہ میری ماں پاک دامن ہے, ساری باتیں جس پہ ان کی ہوش ہو گئی. تو بہرحال بات یہ کہنے کی, یہ مقصد یہ کہنے کا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہم جو بھی سمجھتے ہیں, اب وہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں کے مطابق انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پیچھے پڑ گئے, ان کے مطابق ان کو اٹھایا اور صلیب پہ چڑھا دیا گیا, اب وہ چلے گئے دنیا سے, دوبارہ آئیں گے پلٹ کے, دوبارہ پیدا ہوں گے یا زندہ اتارے جائیں گے زندہ کر کے. وہ عیسائی وہ کانسیپٹ مختلف ہے ان کے, جو ان کے اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے مطابق. ویسے ہمارے یہاں اور قرآن کے مطابق یہ ہے کہ مسلمانوں کا بلیف کہ ظاہر ہے قرآن پہ ہمیں دیکھیں, قرآن نے کہا ہے کہ زندہ اٹھایا گیا ان کو اور واپس بھیجا جائے گا اسی عمر میں. تو یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ کا کمالات کہ اس نے جو چاہے کرے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا, ان کو واپس اتنے زمانے بعد واپس بھیجا جائے گا جب وقت آئے گا, دجال کا فتنہ آئے گا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا, اسی جس حالت میں اٹھائے گئے تھے اسی حالت میں اسی عمر میں نیچے اتارا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, کسی دم مارنے کی مجال نہیں ہے اور نہ کوئی ٹونٹ کر سکتا ہے. بس فرق ہوتا ہے اس بات کا. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں یہود کا حال یہ ہے کہ اس پر بھی جب عیسیٰ علیہ السلام پورے جوانی پہ پہنچ گیا, ان کو باقاعدہ نبوت کی دعوت دی, کتاب اتر گئی ان کے اوپر, انجیل, تو تبلیغ چل رہی ہے سب کچھ, اور ان کے جوق لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور حر تھے, حر. تو ان کے جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے الزامات لگائے, دنیا بھر کی فضولیات, تو پھر کچھ خدشہ ہوا یہود کو, اور انہوں نے رومن امپائر جو اس زمانے میں سپر پاور, جیسے آج کل امریکہ ہے یا روس سے بڑی پاور, چائنا وغیرہ, ایسی سپر پاور تھی روم, تو اس کے بادشاہ تک پہنچی, اور انہوں نے پھر ان کو کس طریقے سے, جبکہ تاریخ میں ہے کہ اس کے جو سیزر آف روم تھا, قیصر روم, اس کو کوئی بھی ان سے انسیت نہیں تھی کہ میں اس شخص کو پھانسی چڑھواؤں, اور صلیب پہ پھانسی دی جاتی, تو ان کا رومنس کا طریقہ یہی تھا عام طور پہ بھی. تو وہ یہ اس نے کیا کہ بھائی کیونکہ وہی اکنامی سارا بزنس ٹریڈ جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں ان کے پیسے لگے ہوئے تھے, تو ان کا بھائی بہتر یہی ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ جس طرح امریکہ بالکل بانڈ ہو جاتا ہے نا اسرائیل کے سامنے کی جناب وہ ہمیں تو, بلکہ اب تو پوری طرح گریب کر لیا انہوں نے. تو وہی حالت اس زمانے میں تھی کہ رومن امپائر میں جو کہنا چاہیے بڑے تھے, جو سینٹ تھی, اور یہ لوگ بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں گریب تھے, یعنی ہینڈی کیپڈ ہو گئے تھے بالکل.
اور انہوں نے اپنے ان کو ایسے کر کے اور سب مقدمہ کروا کے الٹا سیدھا جھوٹے مقدمے کر کے ان کو پھانسی بھی چڑھوا دی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے اور واپس کیا. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ایسے ہی ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے ان کے جوڑ کو یعنی کہ عورت کو پیدا کرتا ہے حوا علیہ السلام کو، اور ان کا نکاح کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے انسان پھیلا دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن شریف میں. اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ حضرت مریم اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات بہت سے صحابہ کے بارے میں بھی آئے ہیں. کچھ ایسے واقعات، ایک صحابی تھے جن کو جو کہ قید ہو گئے تھے مکے والوں کے پاس، تو کیونکہ وہ بیچارے بھاگ کر آئے تھے اور یہ طے پایا تھا صلح حدیبیہ میں کہ جو بھاگ کے مکے سے آئے گا مدینے اس کو واپس کر دیا جائے گا، لوگ مدینے سے بھاگ گئے گا اس واپس نہیں لیا جائے گا. اس وعدے کی کیونکہ عہد نامہ ایسا تھا تو ان بیچارے کو واپس دے دیا گیا صرف عہد پورا کرنے کے لیے یہ عہد ہوا تھا. اور اس میں جو ہے وہ ان کو انہوں نے قید میں رکھا اور ان کو پھر سزا موت بھی دے دی. لیکن وہ قید میں جب رہتے تھے تو اکثر وہ کوئی نہ کوئی چاہتا تھا ان کو، جو ان کے رشتہ دار جان پہچان والے تھے رحم کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دیتے تھے. تو ان کے پاس ایک بچہ چلا گیا اور اس نے بتایا کہ ان کے پاس انگور کے خوشے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں انگور کا. بھائی پھل تو ہے نہیں، موسم کہیں باہر سے، کیونکہ مکے سے باہر سے ہی آتا تھا، طائف میں باغات تھے وہاں سے انگور آتے تھے، لیکن بھائی جب موسم ہی نہیں تو کیسے آئیں گے. اور وہ صحابی وقت انگور کے خوشے کھا رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے. اس میں ایک فینس سی بنا دی گئی تھی ان کو، ایک چھوٹا ٹیمپرری لکڑی کا جیل کہنا چاہیے، اور ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا پلایا. اور ایسی بہت سارے معجزاتی واقعات ہیں، کراماتی معجزات تو خیر نبیوں پہ اترے، کراماتی واقعات ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کو پالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اور ایسی مثالیں اس سے ہوتی ہیں کہ انسان بالکل بے بس ہے. جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا. ہم کتنے پلان کرتے ہیں سب فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑی عام سی بات ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتا. لیکن ہم سب نارمل چل رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا لہٰذا نہیں ہوتا. تو اس بات کا بلیف ہم سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور بچوں کے بارے میں اچھی نیت کر کے اچھی دعاؤں کے ساتھ بچوں کی تمنا کریں، بچوں کی نیک ہونے کی تمنا کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ان کو حلال رزق کھلائیں. حرام ڈالیں گے تو بچہ بڑا ہو کے حرام والی چیزیں ہی کرے گا اور نافرمان اور نالائق بنے گا، صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. تو یہ مثالیں آ رہی ہیں کہ کیسے نیک اولادیں ہوتی ہیں، کہ نیک اولاد ہونے کی دعا بھی کرو، ان کو حلال رزق کھلاؤ. آج کل ہمارا رشوت، حرام خوری، حرام کوئی مسئلہ نہیں، بس جس طرح بھی آ جائے. یہ لب لب اب سارا ادھر آ رہا ہے کہ ہم نیک نیت نہیں رہ گئے، ہماری نیت ہی نیکی کی نہیں رہ گئی ہے. ہم بس مٹریلسٹک ہو گئے، مادیت پرست، اور ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. اور یہ سب باتوں کو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا، بائبل میں آیا، ہر جگہ آیا، بس واقع آتے ہیں. پہلے لوگ بڑے اچھے ہوتے تھے، ہم لوگ بھائی ہیں ہی برے، اور سود تو چل ہی رہا ہے. یعنی اللہ رسول سے جنگ کرو، سود کرو، نعوذ باللہ. اللہ سے رسول سے جنگ ہے لیکن سودی کاروبار کو پکڑ چل نہیں سکتا. رشوت کے بغیر کوئی زبردست، یعنی یہ ہوتا نا ناجائز کام میں چھپا کے رشوت دی جاتی تھی، امریکی کہتے ہیں آج پاکستانیوں کو کہ آپ لوگ، ہم تو ناجائز کے لیے رشوت دیتے ہیں چھپ کے، اور آپ لوگ جائز کے لیے بھی رشوت لے رہے ہوتے ہیں. یہ آپ میں ہم میں فرق ہے. کیا منہ رہ جاتا ہے بغیر بحث مسلمان دکھانے کا؟ تو مسلمان جب تک متحد تھے، صحیح تھے، تو وہ کیا ہے کہ ان کو عزت ملی اور عروج ملا اور قرآن کو پکڑ رکھا. اور یہ ان کی نیت ہے کہ حلال رزق کھانا ہے. بڑے بڑے بادشاہ صلادین گزرے، ان کے پاس مرنے والا پہلے ان کی دولت میں کچھ بھی نہیں تھا بھائی، نتھنگ سوائے معمولی سی چیزوں کی. اور وہ اتنے بڑے حکمراں گزرے، آج تک اللہ تعالیٰ نے نام زندہ رکھا. وہ اس دنیا میں سرخرو ہے، اس دنیا میں سرخرو ہوں گے. لیکن جن کا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہی سب کچھ ہے، تو نعوذ باللہ ان میں کوئی فرق نہیں. کفار مکہ میں وہ سمجھتے تھے یہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں تو ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے. نہیں، کوئی قیامت نہیں، بس یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہی مر جانا ہے. اگر اسلام، مسلمان بولتے ہو اپنے آپ کو، اسلام کا نام لیتے ہوئے یہ کانسیپٹ آ چکا ہے تو اللہ رحم فرمائے. سیدھی بات یہ کہ مرنا سب کو ہے، کوئی مستقل زندہ نہیں رہے گا. بڑے بڑے لوگ تھے چلے گئے، بڑے فنکارنے والے، بڑے فن خان، بڑی دولت، بڑی حشمت، بڑا جاؤ جلال، بڑی ترم خانی اور بڑا لشکر، پروٹوکول، پاؤں آگے پیچھے، ہٹو بچوں، یہ نعرے مارنے والے بہت لوگ دنیا میں چلے گئے.
آج آپ کر کے انجوائے کرو چلے جاؤ گے اس چیز کو, لیکن بعد میں دیکھو موت کیسی ہوگی, آخری وقت کیسا ہوگا, آخرت منہ بند, آنکھ بند ہوتے ہی, منہ چھپتے ہی دنیا سے اس طرح جب چہرہ کھلے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں, کم از کم ایک مبارک مہینہ اس وقت گزر رمضان کا, اس میں ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کر لے. شب قدر بخشش نہیں ہوتی اصل لوگوں کی, رزق حلال کی طرف آئے, نیک نیتی کریں تو اولاد بھی نیک ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.